अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। थैंक यू वेरी मच अब्बासी साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसवी साहब की जानिब से अपना सर शर्म से झुकाए हुए उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुआफ़ी मांगी है और ये कहा कि वो जो इल्ज़ामात लगाते रहे, जब तहक़ीक़ात की पिछले 20 साल से वो तहक़ीक़ात जो कर रहे थे, उसमें 1 रुपए की करप्शन भी नवाज शरीफ या उनकी फैमिली पर साबित नहीं होती है। सवाल ये है कि जो कावे मूसवी साहब हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, इससे पहले वो क्या कहते रहे, वो इल्ज़ाम किस बलबूते पे लगाते थे, किसके कहने पे लगाते थे, किस बेस पे लगाते थे, और क्या सिर्फ एक मुआफ़ी ही काफ़ी है। दूसरी जानिब जो क्रेडिबिलिटी है ब्रॉडशीट की, उस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। अदम एतमाद का शोर भी है। मौलाना फजल रहमान साहब कराची गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई और MQM ये कहती है कि हुकूमत ने इतनी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई इतना भी जवाज़ नहीं छोड़ा कि हमारा हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ ही रह सके। इत्तेहादी अब क्या करेंगे, मुनहरिफ अरकान क्या वापस आएंगे, ये भी बहुत से सवालात हैं। भाई साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इरशाद साहब, इस्लामाबाद में OIC का इवेंट जारी है। यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान का इवेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज जो बात की कि हमने कश्मीरियों को, हमने फ़लस्तीनियों को मायूस किया है। इससे पहले हमने ये देखा कि जब भी बात आती है ऐसे मामलात की, तो जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं, ये बार बार इल्ज़ाम दिया जाता है कि उनके जो मनफ़ियत है, जो मुआशी तौर पर उनके जो स्टेक्स हैं, वो आड़े आ जाते हैं। आप समझते हैं फिर से ये यकजा हो पाएंगे, एक उम्मा का तसव्वुर आएगा? देखें, ये पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र बात है, मुसलमानों के लिए कि भी एक अरसे के बाद दोबारा हम इकट्ठे हुए हैं। और अगरचे इशू अफ़गानिस्तान का था और उस पर एक कॉन्फ्रेंस हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इकट्ठे हुए कुछ 27-28 वज़राए ख़ारजा थे, बाकी डेलीगेट्स थे 57 ममालिक के। इसमें जो 2 बातें खान साहब ने की वो काबिल गौर थीं। एक तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द माज़रत खाना रवैया अख्तियार कर लेते हैं, 9/11 के बाद भी हमने यही किया, और यहाँ पाकिस्तान से ही एक रोशन ख्याल जदीदियत की इस्तिलाह मंजर आम पर एतदाल पसंदी की, इनलाइटेंड मॉडरेशन। वो उन्होंने बल्कि ये कहा कि मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी की फ़हम है, तो मुझे नहीं समझ आई कि इसका क्या मतलब था, और मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया एतदाल पसंद और इंतहा पसंद और ये। हालांकि मुसलमान और इस्लाम तो वही है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे। और दूसरी जो बात उन्होंने की, वो उन्होंने कहा कि हमें किसी बुलाक का हिस्सा बनने की बजाय जब तक हम ख़ुद बुलाक नहीं बनेंगे, हमें ये शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ये मसाइल मौजूद रहेंगे, कश्मीर जैसे, फ़लस्तीन जैसे दूसरे, और मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं होगी, कोई बात सुनी नहीं जाएगी। तो इस पर उम्मा को भी गौर करना चाहिए, लेकिन हमें पाकिस्तानियों को भी गौर करना चाहिए कि हमारा अपना जो सफ़र है 75 साल का, वो भी तो कमोश इसी तरह का ही है कि कभी हम लिबरल हो जाते हैं, कभी हम सोशलिस्ट हो जाते हैं, कभी हम यानी बहुत बड़े इस्लामिस्ट हो जाते हैं, और हमें कंजर्वेटिव हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ये है एक इशू। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस को आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं, और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म ने जिन उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई है, क्या माजी में इस अंदाज में एड्रेस किया गया है इशूज़ को? जी, हमेशा यही बातें हुई हैं जी। मैंने 2 समिट्स जो वज़ीर-ए-आज़म और सदर और इस तरह थी वो अटेंड की हैं, और उसमें इसी किस्म की बातें होती हैं OIC के प्लेटफॉर्म पर। OIC का हमेशा मसला रहा है कि इसके अंदर वो ताकत नहीं है एक्शन की। तो ये एक डिबेटिंग प्लेटफॉर्म भी बन गया है, और अक्सर वहाँ जो कंसेंसस होता है उसमें भी कोई जान नहीं होती, क्योंकि बहुत से मुफादात जो लिंक्ड होते हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देते। इसलिए एक अच्छा फोरम है जहाँ पर तमाम मुसलमान ममालिक बैठते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये तो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है,
صدارتی کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. ترکی نے کچھ جان ہمیشہ ڈالی ہے OIC کے اندر, اور جب اسرائیل نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا, اس کو اپنا دارالحکومت بنا دیا تھا, تو اس وقت ایک دن کے نوٹس پر استنبول میں کانفرنس ہوئی تھی, اور اس میں بڑی تیز و تند باتیں ہوئیں, لیکن عملاً کوئی ایسا بلاک نہیں بن سکا جو فلسطینیوں کی مدد کر سکتا. لیکن یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اظہار یکجہتی کم از کم ضرور ہوا کہ ہم نے فلسطین کے عوام کا ساتھ دیا. اسی طرح کشمیر کے عوام کا بھی یکجہتی ہو جاتی ہے, افغانستان کے مسائل پر بھی بات ہو جاتی ہے, یقیناً اس سے پیش رفت ہوتی ہے. لیکن اس پلیٹ فارم سے زیادہ توقعات رکھنا کہ اس سے کوئی عملی اقدام نکلیں گے, ان میں وقت لگتا ہے. عباس صاحب, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر نے بات کی کہ جب تک یہ خود بلاک نہیں بنے گا, اپنے اندر طاقت نہیں پیدا کرے گا, ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ بھی وہی تقریباً بات کر رہے ہیں. تو یہ خود طاقتور بلاک بننے میں کیا چیز ہے کہ ایک مسلم ملک ایٹمی قوت ہے, کئی مسلم ممالک جو ہیں معاشی قوت ہیں, ایک آبادی کا جغرافیے کا بھی ایڈوانٹیج حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی نہ آواز سنی جاتی ہے, نہ ان کی قوت مانی جاتی ہے. اس کے آپ نے کیا تجزیہ فرمایا؟ دیکھیں, سیاست جو ہوتی ہے, جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. اور ہمارا وزن اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود مضبوط ہوں, جب آپ کا گھر مضبوط ہو. اگر آپ کا گھر تقسیم ہو, آپ کی معیشت تباہ ہو, آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہ ہو, تو پھر معاملات صرف باتوں کی حد تک ہی رہ جاتے ہیں. تو سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر کو مضبوط کریں, اس کے بعد آپ کی آواز میں وزن آتا ہے. اگر آپ کمزور ہوں گے, آپ کمزور آدمی کی آواز نہیں سنی جاتی. جی عباس صاحب, ذرا معاملات پہ آ جاتے ہیں. جو براڈ شیٹ کے سربراہ نے معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب سے, ان کی فیملی سے, یہ موسوی صاحب اس وقت ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں, موسوی صاحب جو ہیں, ان کو ہم نے کرائے پر رکھا تھا حکومت پاکستان نے. آج نہیں, ان کو 21 سال پہلے رکھا تھا, اور ان کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا کہ نواز شریف کی کرپشن جو ہے اس کو برآمد کرو. تو وہ 21 سال لگے رہے. اس میں جو انہوں نے پیسے لیے ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن حالیہ جو پیسے ہیں جو اس حکومت سے ان کو ملے ہیں وہ $65 ملین ہیں. یہ میرا خیال ہے آج کی رقم جو بنتی ہے یہ شاید 12 ارب روپیہ بنتی ہے جو وہ لے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے خرچ ہوئے وکیلوں پر اور دیگر معاملات میں, وہ پیسے اس کے علاوہ ہیں. تو یہ پاکستان کی حکومت نے اس شخص کو دیے, اس کی کمپنی کو دیے کہ وہ نواز شریف کی کرپشن برآمد کر سکے. تو آج اس نے اعتراف کیا ہے کہ میں 21 سال لگا رہا ہوں, میں خود شرمندہ ہوں کہ مجھے جو حکومت پاکستان بتاتی رہی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی. مجھ سے وہ جھوٹ بولتے رہے, مجھے جو انفارمیشن دیتے رہے وہ غلط تھی. جو وزراء میرے پاس آئے وہ جھوٹ بولتے تھے, جو افسران آئے وہ جھوٹ بولتے تھے. اور اس نے کہا کہ جو نیب ہے یہ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ اس خاندان کی, نواز شریف صاحب کی خاص طور پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جائے, ان کی بدنامی کی جائے اور ان کی حد تک عزت کی جائے. یہ ساری بات ہے جو سامنے آئی ہے. تو اس کے اندر کچھ سبق ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجھے 35 سال ہو گئے نواز شریف صاحب کے ساتھ, اگر مجھے کوئی ایک پیسے کی کرپشن بھی نظر آئی ہوتی تو میں ان کے ساتھ نہ ہوتا. تو آج 21 سال تو اس نے تفتیش کر لی ہے. جو تفتیش کرنے والے تھے, ایک صاحب جو کہتے تھے میں سوٹ کیس بھر کے لاؤں گا, وہ اس ملک سے سوٹ کیس بھر کے افرار ہونے کے چکر میں ہیں. اور ان کے بارے میں ان کا اپنا ہی جو ساتھی وزیر تھا وہ جا کر موسوی صاحب کو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ یہ تو کرپٹ نہیں ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس کابینہ کا یہ حال ہو اس کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے. براڈ شیٹ کے خلاف مجھے یہ بتا دیں کا دعویٰ کریں گے پورٹس اینڈ شپنگ کے منسٹر براڈ شیٹ کے خلاف حتیٰ کی عزت کا دعویٰ کس مقصد کے لیے؟ جو 21 سال جو اس سے پہلے موسوی صاحب جو الزامات بھی لگاتے رہے, انہوں نے ان پر
جی یہ میاں نواز شریف صاحب کا حق ہے کہ وہ اگر وہاں کی عدالتوں میں جو بات ہونا ضروری ہے، الزامات تو حکومت پاکستان لگاتی ہے، وہ موسوی صاحب جیسی کمپنیز رکھتی ہے، پتہ نہیں اور کتنی کمپنیز رکھی ہوئی ہوں گی. ان کمپنیز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کریں، وہ کرپشن کو ڈھونڈیں، وہ پیسہ ڈھونڈیں، وہ اثاثے ڈھونڈیں اور حکومت پاکستان کو دیں. اگر وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں، اور ان صاحب نے غلط بات کی تھی جس پر میرا خیال ہے، مجھے اب وہ حقیقت ساری پتہ نہیں ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن اس پر حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا گیا تھا، اور 20,000 پاؤنڈ انہوں نے حسین نواز صاحب کو، اگر مجھے معلومات جو میری یاد ہے وہ درست ہے، 20,000 پاؤنڈ ان کو ادا کرنے پڑے تھے حسین نواز صاحب کو. تو یہ سارے حقائق ہیں. تو آج کم از کم یہ جو نیب ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت ہے. میں اس سے بھی تو جی آپ کسی منسٹر کی بات کر رہے تھے، آپ کسی منسٹر کے بارے میں بتا رہے تھے، شپنگ. جی یہ جو آج نیوز میں رپورٹ آئی ہے اس میں یہ رپورٹڈ ہے کہ موسوی صاحب نے کہا ہے کہ میرے پاس یہ وزیر آئے تھے، آتے رہے، اور بھی انہوں نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن لیٹسٹ بات جو کی ہے کہ پورٹس اینڈ شپنگ کے وزیر آئے، اور ایک وہ جو احتساب کے غیر قانونی مشیر بنے ہوئے تھے، کیونکہ احتساب حکومت نہیں کرتی، وہ نیب کرتی ہے. ان کا میں نام جو فرار ہونے لگے ہیں، نام بھول گیا میں، شہزاد اکبر صاحب، وہ یہ دو ان سے ملتے رہے ہیں، اور وہ شہزاد اکبر، تو وہ ان کو کہتے، ان کو انفارمیشن دیتے رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن ہے. کہتے ہیں وہ سب جھوٹ بولتے تھے، اور انہوں نے اس حد تک کہا کہ مجھے ایک شاید پورٹس اینڈ شپنگ والے نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ شہزاد اکبر تو کرپٹ نہیں ہے. تو یہ بڑے عجیب سے معاملات ہیں حکومت کے، یہ ایک دوسرے کی کرپشن چھپانے کے چکر. لیکن عباسی صاحب یہی موصوف چینلز پر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے $1 بلین کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، لیکن جنرل پرویز مشرف نے مجھے روک دیا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو NRO دے دیا، ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، اب آپ کیس ہم بند کر رہے ہیں. اور اسی بیس پہ اس نے وہ جرمانہ 65 ملین ہم سے وصول کیا ہے. جی تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اس نے کرپشن کے ثبوت حکومت پاکستان کو دیے ہیں، کیونکہ یہ باتیں یہی جو اکبر صاحب تھے یہ بہت کرتے تھے کہ ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں، تو ہم نے کہا تھا وہ ثبوت عوام کے سامنے مہیا کر دیں. تو آج یہ جو موسوی صاحب ہیں جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ جو مجھ سے یہ باتیں کروائی گئی ہیں، جو میں نے باتیں کی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی. تو آج انہوں نے شرمندگی کا اظہار بھی کیا ہے اور معافی بھی مانگی ہے. تو اب آپ موسوی صاحب پہ تو باہر ہرجانہ ہو سکتا ہے، کیا نیب کے خلاف کوئی کیس کریں گے پاکستان میں کہ جی نیب نے اس طرح سے ڈیفیم کیا میاں صاحب کو، اور ایک $65 ملین کا نقصان بھی پہنچایا ریاست کو؟ جی یہ بالکل یہ حساب دینا پڑے گا. یہ نیب کو بہت سے حساب دینے پڑیں گے، جو انہوں نے ظلم کیے ہیں، جو جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، جو سیاست کھیلی ہے، اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا. یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، اس ادارے نے، اس کے چیئرمین جو خاص طور پہ ابھی جو چیئرمین ہیں، جتنا اس شخص نے، اس ادارے نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، شاید ہی کوئی ادارہ کر سکا ہو. عباس صاحب آپ آ جاتے ہیں، یہ جو اس وقت مسئلہ چل رہا ہے عدم اعتماد کا، ایک ایشو بنا ہوا ہے 63A کے تحت ارکان اسمبلی کے حوالے سے، جو PTI کے ارکان اسمبلی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین میں شک جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کی حکومت نے متعارف کرائی تھی 14ویں ترمیم کے لیے، پھر 18ویں ترمیم میں تھوڑی سی مزید تبدیلی کی گئی. تو اب آپ اس شک کی موجودگی میں آپ انہی ارکان اسمبلی سے جو PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے یا PTI کا حصہ ہیں، ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے عدم اعتماد کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے بعض ساتھی یہ موقف اختیار کر رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد کی تحریک پھر کامیاب کیسے ہو سکتی ہے اگر وفاداریاں تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. تو کیا جب یہ شک رکھی جا رہی تھی، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنایا جا رہا تھا، اس وقت احساس نہیں تھا کہ پھر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا مشکل ہو جائے گا اگر ہم نے عدم اعتماد کے موقع پر
اور اعتماد کے موقع پر اور بجٹ کے موقع پر ارکان اسمبلی کو وفاداری تبدیل کرنے کا حق سلب کر لیا؟ جی یہ میرا خیال ہے یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے آئین پڑھا نہیں ہے. جی اس ترمیم سے پہلے جی آپ کسی وقت بھی ووٹ کر سکتے تھے اپنی پارٹی کے خلاف, جی وہ آپ کو اجازت حاصل تھی, ٹھیک. اور وہ زیادہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا جب حکومت اپوزیشن کے ممبران توڑ لیتی تھی. ٹھیک. تو یہ شک رکھی گئی کہ آپ ان 3 موقعوں پر, اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, جی ان 3 موقعوں پر اگر آپ اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کریں گے, پارٹی لائن کے خلاف, تو پارٹی آپ کو شو کاز دے سکتی ہے ووٹ کرنے کے بعد, جی اور اس شو کاز کے نتیجے میں وہ لکھ سکتی ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس ممبر کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. جی تو آج جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اس عدم اعتماد میں شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ وفاداری تبدیل نہیں کر رہے, وہ اپنی ووٹ کے ذریعے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس حکومت کے ساتھ ہم ہیں یہ ناکام ہو چکی ہے, اس نے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں دیا, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, اور ہم اپنی سیٹ بھی قربان کرنے کو تیار ہیں. جی یہ سارا عمل ہے. یہ تو ہے, لیکن اس کا ایک پہلو اور بھی ہے. آدمی مختلف زاویے سے بیان کرتا ہے. جی جی, اس کی انٹرپریٹیشن تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب صدارتی ریفرنس تو سپریم کورٹ میں ہے, لارجر بینچ اس پہ سماعت بھی کرے گا, لیکن اس کے بعد جی جی نہیں, ہم نے تو پڑھ لیا سر, ہم نے تو پڑھ لیا. جی جی, ہم نے تو پڑھ لیا, جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی ہے. لیکن نااہلی پہ ایک سوال ہے کہ آیا نااہلی جو ہے وہ اسی ٹینیور کے لیے ہوگی جو ابھی جاری ہے, یا تاحیات ہوگی, یا 5 سال کے لیے ہوگی, یا چند ماہ کے لیے ہوگی؟ اس پہ تو یہ آرٹیکل بھی خاموش ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا عدالت پہ ڈیپینڈنٹ ہے سارا؟ نہیں جی, یہ آپ صرف ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. آپ جس پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے ہیں آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, آپ بائی الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. ہمارے قانون میں کسی کی نااہلی جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کی کون سی باتوں پر آپ الیکشن لڑنے سے نااہل ہو سکتے ہیں. کسی شخص کو بھی ہمارے آئین کے تحت آپ لمبے عرصے کے لیے نااہل نہیں کر سکتے, اور یہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کو بھیجنے کے بعد, تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانے کے بعد, تو کیا آئین میں ترمیم کی جائے گی, یہ تاحیات نااہلی کو ختم کیا جائے گا؟ تاحیات نااہلی آئین میں ہے نہیں, لیکن سر مدت بھی تو ڈیفائن نہیں ہے نا. یہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ قانون کے مطابق اور آئین کے نہیں. مطابق. جی اپنا عباس صاحب, اب نااہلی تو ہو چکی ہے نا, اب اس کو ختم کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آئین میں آپ اس کی وضاحت کریں, ڈیفائن کر دیں مدت, ڈیفائن کر دیں مدت کے, جی اگر نااہلی ہوگی تو اتنے عرصے کے لیے ہوگی. نہیں, وہ ڈیفائن کی ضرورت نہیں ہے. آئین کے اندر نااہلی موجود ہے کہ کون سا آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اگر آپ ان میں سے کسی شک پر بھی پورا نہیں اترتے تو آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. یہ ایک عدالتی فیصلے میں یہ کہہ دینا کہ تم ساری زندگی کے لیے نااہل ہو, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے میری نظر میں. نہیں عباس صاحب, یہ تو فیصلہ تو اب موجود ہے نا, بہت سے موجود ہیں. جی عباس صاحب, فیصلہ تو اب عدالتی موجود ہے, وہ فیصلہ موجود ہے, وہ کسی اور پر اپلائی نہیں ہو. انڈو آپ ایک قانون سے بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اگر انڈو کرنا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں انڈو آپ کس چیز کو کریں گے جو ایگزسٹ نہیں کرتی. جی آئین میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں آپ پوری زندگی کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں. جو نااہلی کی شکیں ہیں بڑی واضح ہیں کہ اگر آپ میں یہ کمی ہے تو یہ خرابی ہے تو پھر آپ نااہل ہیں الیکشن لڑنے سے. جی, اگر آپ اس نااہلی کو درست کر لیں تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ جو ارکان اسمبلی اب آپ کے پاس ہیں, 14 ہیں, 12 ہیں, یہ ڈی سیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں آپ کا ساتھ دینے کے بعد؟ جی بالکل, وہ ڈی سیٹ ہونے کو تیار ہیں, کیونکہ آئین بڑا واضح ہے اس بات پر کہ اگر وہ کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس کے ووٹ میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیں گے تو ان کی پارٹی کو حق حاصل ہے. آئین آپ کو سزا نہیں دیتا, جی وہ یہ بات پارٹی پہ چھوڑ دیتا ہے کہ پارٹی آپ کو ایک ڈیو پروسیس ہے, آپ کو شو کاز ایشو کرے گی, آپ جواب دیں گے, اگر وہ اس سے مطمئن نہ ہو
تو وہ الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے ہیں کہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، اس پر پھر الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد عدالتیں بھی ہیں جہاں پر آپ اس کے خلاف ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں۔ اچھا عباس صاحب، یہ اتحادی جو ہیں حکومت کے، آپ بڑے پر امید تھے ابتدا میں، آپ کی پارٹی اور پی ڈی ایم کے لوگ، کہ جی وہ جلد فیصلہ کر دیں گے، ابھی تک ان کی طرف سے فیصلہ نہیں ہو رہا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کوئی ان کو یقین دہانیاں نہیں کرائی جا رہی، ان کی کوئی بات نہیں مانی جا رہی؟ کہا جاتا ہے کہ جی چودھری صاحبان جو وزارت اعلیٰ پنجاب کی مان رہے ہیں، آپ ان کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ نہیں، مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے کہ کسی نے کوئی شرط لگائی ہو یا کوئی مفاد مانگا ہو۔ ان کی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی اپنی مشاورت کا عمل ہے۔ ہم دائی ہیں، ہم سائل ہیں، ہم نے جا کر ان کو گزارش کر دی ہے، ان سے درخواست کی ہے کہ جناب آپ عدم اعتماد کا ساتھ دیں، اور ان سے گزارش بھی کی ہے کہ اگر آپ اس حکومت کا بوجھ اٹھا کر عوام کے پاس گئے الیکشن میں تو ذرا مشکلات ہوں گی آپ کے لیے۔ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، وہ اپنی مشاورت کریں گے اور فیصلہ کر کے بتا دیں گے۔ بھائی صاحب، یہ حکومت کہہ رہی ہے 10 لاکھ لوگ لے آئیں گے ہم، تو اپوزیشن کتنے لوگ لے کے آئے گی 10 لاکھ لوگوں کے مقابلے میں؟ اپوزیشن انشاءاللہ تقریباً 200 کے قریب لوگ لائے گی۔ اسمبلی کے اندر 2 کافی ہیں، جو 200 بہت ہیں اس حکومت کے لیے۔ 2 کافی ہیں، 200 کافی ہیں جی انشاءاللہ 172 سے اوپر ہوں گے، ہاں۔ اور وہ جی اس حکومت کے لیے 172 بہت ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ لیکن یہ 200 میں سے جو 28 ہوں گے، ان کو اگر ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ووٹ کاؤنٹ نہ ہونے کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، معذرت سے کہتا ہوں۔ جو یہ کرے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا، آج نہیں لگے گا تو کل لگے گا۔ آئین توڑنا مذاق نہیں ہے۔ جو آدمی اسمبلی کا ممبر ہے، یہ اس کا حق ہے کہ ووٹ دے، یہ حق اس سے کوئی شخص نہیں لے سکتا۔ اگر وہ ممبر نہیں ہے اس کو ووٹ کا حق نہیں ہے۔ جس وقت تک آخری سیکنڈ تک جب وہ ممبر ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد عباسی صاحب۔ آپ کے وقت ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد حکومت کی تیاریاں کیا ہیں اس سے متعلق جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، جو حالات اس وقت ہیں، عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں جی ہم 200 لوگ لے کر آئیں گے، لیکن اتحادیوں کی ٹون بھی ہم نے دیکھی ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کے بعد خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے اتنا بھی جواز نہیں رہنے دیا کہ ہم حکومت میں رہ ہی لیتے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، لائن ڈیفائن کر دی ہے ایم کیو ایم نے بھی، یا ابھی بھی اشارہ کروایا ہے آ جاؤ حکومت بھی آ جائے، کوئی بات کر لے، کوئی عرضی سن لے؟ اصل میں جو خان صاحب کا، عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے، وہ ایک ایسا ایجنڈا لے کر آئے اقتدار میں جو ان کے اپنے ارکان اسمبلی جو الیکٹیبلز شامل ہوئے تھے پارٹی میں، اور جو اتحادی تھے ان کو قبول نہیں تھا، اور جو ہمارے مزاج سے بھی لگا نہیں کھاتا۔ مثلا انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں کسی کو ترقیاتی فنڈز نہیں دوں گا۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ترقیاتی فنڈز جو ہوتے ہیں یہ کرپشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کافی حد تک بات درست بھی ہے۔ یہ ایم این ایز جو کروڑوں روپیہ لگا کے آتے ہیں، یہ کرپشن اسی فنڈ سے ہی کماتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ماننے والی بات ہے، ورنہ اتنے دیالو اس ملک کے جاگیردار اور سرمایہ دار اور یہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں کہ 2-2 کروڑ 5-5 کروڑ 10-10 کروڑ الیکشن پہ لگائیں اور فی سبیل اللہ جا کے وہاں قومی خدمت شروع کر دیں۔ انہی ترقیاتی فنڈ سے کمانا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو اب وہ 3-3.5 سال گزرے تو کئی تو پھانک ہو گئے کہ جی ہم کس لیے آئے تھے۔ اب صرف انہوں نے پیسے نہیں لگائے ہوئے تھے، ان کے کئی نیچے لوگ ہوتے ہیں، گماشتے ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوتا ہے اور پھر کاروبار کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہمارے جو ایم این ایز 85 کے بعد عادی ہو گئے تھے ترقیاتی فنڈز کے، ترقیاتی فنڈز کے علاوہ وزرائے اعظم کو، وزیر اعلیٰ کو، وزیروں کو
بلیک میل کرنے کے، ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جانا کہ جی وہ فلاں میرے بچے کا ختنہ تھا اور وہاں وزیر اعظم صاحب پہنچے نہیں ہیں اور انہیں آگے مبارکباد پیش نہیں کی، تو وہ کلچر ہی نہیں تھا. جی تو وزیر اعظم کی غلطیاں بھی ہیں. وہ علی محمود خان صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ بے نیازی جو تھی یہ بھی وجہ تھی، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے جو حقیقت ماننی چاہیے. ابھی جو لوگ 12-14 ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا ہے جی میرے حلقے کے کام نہیں ہوئے. او بھائی حلقے کے کام کیوں نہیں ہوئے؟ حلقے کے کام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی کام ہوا ہے میرے ذریعے نہیں ہوا، میرے ٹھیکیدار کے ذریعے نہیں ہوا، ورنہ حلقے میں کام تو ہو رہے ہیں. یہ جو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں ہر ضلع میں وہ اس کے حلقے میں ہوں گی نا، MNA کے حلقے میں ہوں گی نا. جی یہ جو صحت کارڈ ہے وہ اس کے حلقے میں نہیں تقسیم ہو رہا. جی ایگزیکٹلی. لیکن اس کے نزدیک یہ کام نہیں ہے. اصل کام وہ ہے جو سڑک بنے اور جو خواہ موقع پر ہو نہ ہو پیسے اس کی اور اس کے ٹھیکیدار کی جیب میں جانی چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن علی محمود خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ فرمائیں کہ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم اگر OIC پہ آ جائیں، ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے پاکستان میں اور کشمیر کا ایشو بھی ڈسکس ہوا ہے. پاکستان نے اسلامی فوبیا کے حوالے سے جو خدمات انجام دی اس کا بھی تذکرہ ہوا ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر ہم یہ حالات حاضرہ پہ آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. اور شاہ صاحب امید ہے آپ بھی اور فیصل بھائی آپ دونوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج بڑا اہم دن تھا اور سچ پوچھی تو قومی اسمبلی کا جو ایوان ہے اس میں ویسے تو ہر دن ہی ایک اعزاز ہے کہ آپ اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں. اللہ کے کرم سے ایک دن بھی بغیر وضو کے اس کرسی پہ نہیں بیٹھا پچھلے 9 سالوں میں. لیکن کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے، شکر کرنا ہے یا اللہ میں تاریخ بن رہی ہے میں اس کا حصہ ہوں. تو یہ جو جیسے فار ایگزامپل 2-3 چیزیں میں جلدی آپ کو گنواتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ختم نبوت کی قرارداد جب اس ایوان سے پیش ہوئی، ایک وہ ختم نبوت کا کام جو بھٹو صاحب نے کیا اور ایک اس دور میں جو خان صاحب کے نیچے ہم لوگوں نے کیا، یا پھر یہاں اس اسمبلی کے اندر اور بہت سی قوانین کے ساتھ ساتھ یہ پچھلا جو سیشن تھا یا ترکی کے جو ہمارے آئے تھے ہیڈ آئے تھے یا جو ہمارے ملیشیا کے آئے تھے ماضی میں. لیکن یہ جو آج کا دن ہے، دس از ہسٹری ان دا میکنگ کہ امت مسلمہ اس ملک کی پارلیمان کے اندر اکٹھی ہے جس کے بارے میں بہت سے ائمہ حضرات بالخصوص صوفی محمد برکت علی صاحب جیسے بڑے ائمہ فرماتے تھے کہ وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. اور یہ وہ وقت آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے قوم پوری امت مسلمہ نے لیڈ دی ہے پاکستان کو، جس طرح پاکستان کو انہوں نے آگے اپنا ایک لیڈر کے طور پہ آگے کیا اور عمران خان صاحب نے اس ذمہ داری کو اٹھایا ہے. آج جب انہوں نے بات کی ہے اور اس سے پہلے کشمیر اور فلسطین پہ دیکھیں، میں پچھلا بھی میں نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی جو ہوتے تھے ان کو میں فالو کرتا تھا. لیکن اس سیشن میں جیسے کھل کے فلسطین پہ تو ہمیشہ بات ہوتی تھی، OIC میں ہوتی تھی، عرب ممالک کرتے تھے، افریقن مسلم ممالک کرتے تھے، لیکن جیسے اس بار مسئلہ کشمیر پہ کھل کے بات ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اللہ کا کرم ہے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس جگہ پہنچ رہی ہے جو ہم سب کا ایک خواب تھا. ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ OIC کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ OIC، لیکن اب وہ ایک پورٹنٹ فورم کے طور پہ آ رہی ہے. آج جس طرح سعودی عربیہ کے فارن منسٹر صاحب نے کشمیر کی بات کی ہے، لیکن خاص کر جو سیکرٹری جنرل صاحب نے تو ہم سے زیادہ وکالت کی ہے اس کی. اور پھر عمران خان صاحب نے آج فلسطین پہ بات کی، کشمیر پہ بات کی، افغانستان پہ، اسلام و فوبیا پہ، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو اٹ لکس لائک کہ جو ماضی میں ارشاد بھائی ہم کتابوں میں پڑھتے تھے نا، بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی ایک عظیم کانفرنس ہوئی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ اب ہمارے جو بچے ہیں انشاءاللہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کم از کم ایک قابل فخر کام میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ OIC جو ہے یہ اپنے ان ٹارگٹس کی طرف جائے. اور کیونکہ اس وقت جب ہم ادھر اکٹھے ہیں اور ہمارے مسلمان زعماء اکٹھے ہیں تو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ویسٹ میں بھی آپ پہ نظر رکھی جا رہی ہے. آپ ورلڈ کیپٹل جو ہیں، چاہے واشنگٹن ہو، چاہے وہ لنڈن ہو، چاہے وہ ماسکو ہو، چاہے وہ اور کوئی ملک ہو، چاہے وہ فرانس کا کیپٹل پیرس ہو، ہر بڑے ملک کے کیپٹلز وہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج جو میسج گیا ہے، میسج دنیا کو یونٹی کا گیا ہے اور پیس کا گیا ہے یہاں اسلام آباد سے. اینڈ دس واز سم تھنگ وچ واز دا نیڈ آف دا آور. ارشاد بھائی ٹھیک ہے. خان صاحب یہ آپ نے بڑے اچھا اس پہ تجزیہ کیا، بڑی اچھی بات کی. ایک سوال اس سے پہلے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان سے پوچھ رہے تھے. پرائم منسٹر صاحب نے جو بلاک کی بات کی ہے
کہ ہمیں خود ایک بلاک بننا ہوگا. بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ جو کنسیپٹ تھا اس کو کسی حد تک عملی شکل بھی دی گئی, لیکن فردر جو ریسٹ از ہسٹری وہ سب آپ کے سامنے ہے. اب جو معاشی سٹیکس ہمارے برادر اسلامی ممالک کے آ جاتے ہیں وہ ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں ایک طاقت بننے میں, ایک بلاک بننے میں, کیا اس کا بھی کوئی حل نکلے گا؟ اس پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ اس سے متعلق بھی کوئی پالیسی بنائی گئی ہے؟ اس پہ آپ نے اگر آج وزیر اعظم صاحب کی سپیچ سنی ہے, انہوں نے بڑا زبردست ایک کیٹیگوریکل اشارتاً اس پہ بڑی کلیئر بات کی ہے. لیکن اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں نا, میں تھوڑا کھل کے بولوں گا کہ میرے بہت سے یعنی کہ فقہ کے لحاظ سے میں سنی فقہ سے میرا تعلق ہے, تو میرے بہت سے بے شمار دوست فقہ جعفری سے ہیں, تو اکثر ہم اکٹھے کھاتے پیتے ہیں, نماز وغیرہ سب کچھ, تو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو ہم آپس میں بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے دو فقہ جو بڑے فقہ ہیں اس میں 95% تو ٹوٹیلٹی میں ہم ایک بات پہ اکٹھے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کانسیپٹ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے کہ جو امت مسلمہ کے بڑے ممالک ہیں وہ تو بڑی چیزوں پہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ ہیں, ہمارے اندر ڈفرینسز بڑے کم ہیں, ہمارے اندر کامنالٹیز بے انتہا ہیں. اور اس وجہ سے عمران خان صاحب نے آج یہ بات کی ہے ان کو کہ ہمیں احساس ہے کہ ہر ملک کی اپنی فورن پالیسی پہ کچھ کمپلشنز ہیں, آپ کے اکنامک کمپلشنز ہیں, کیونکہ کوئی بھی اس وقت امت مسلمہ میں چند ہی ممالک ہوں گے جو اکنامکلی صحیح معنوں میں آزاد ہوں, تو ہم کسی پہ اس کے بساط سے زیادہ بوجھ نہ ہم ڈالتے ہیں, نہ ہمیں ڈالنے چاہیے. لیکن ہم جو ہماری کامنالٹیز ہیں, دیکھیں آپس میں اکنامک کوآپریشن سے کس نے ہمیں منع کیا ہے, ایجوکیشنل کوآپریشن سے کس نے منع کیا ہے, اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ کوآپریشن سے, ہمارے عوام کا عوام سے تعلق, ٹورزم سے کس نے, ہماری ایگریکلچر پہ کوآپریشن سے, اور خاص کر ٹیکنالوجی پہ, کیونکہ اسلامی دنیا علم کی میدان میں جو ہے قلم کو ہم نے جو ہے جب چھوڑا نا, اور جو قرآن کو چھوڑا ہے, تو ان چیزوں پہ اسلاموفوبیا پہ اکٹھی آواز ہم نے اٹھائی نا. 3 سال کی جدوجہد ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم بات کر جاتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے, ان کا بھی فورن منسٹری کا بڑا اس میں رول ہے. خان صاحب 3 سال سے اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جب وہ گئے یونائٹڈ نیشنز میں خان صاحب نے اسلاموفوبیا پہ بات کی, ویسٹ کو انگیج کیا. دیکھیں یہاں جب اب ہم لوگ حرمت رسول کے جب مسئلے ہوئے, ہم لوگ جب اپنے روڈوں پہ نکل کے اپنے املاک چلا رہے تھے, عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہمیں ویسٹ سے انگیج کرنا ہے, ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ نے کیوں ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہم ہے. وہ اس انگیجمنٹ میں کامیاب ہوئے, اور 15 مارچ کو جو ہم نے دن منایا ہے, جو اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا ہے, یہ پوری امت مسلمہ کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ویسٹ کو انگیج کیا ہے کہ جناب اسلام از اے ریلیجن آف پیس. یہ جو کوئی کر رہا ہے, وائی از اینی بڈی ہو از ڈوئنگ ٹیررزم who is a Christian, he is not being labeled as a Christian terrorist, or somebody who is a Jewish and he does a terrorist act, nobody claims and blames him to be a Jewish terrorist. Why should somebody be blaming a Muslim that is a Muslim terrorism or Islamic terrorism? There is no religion of terrorism. Terrorism is terrorism. یہ میسج جو ہم نے دیکھیں, this was something جس کے لیے ہم نے عمران خان کو ووٹ کیا ہے. عمران خان کو ہم نے اس لیے ووٹ نہیں کیا تھا کہ جناب وہ آ کے یہاں پہ ہماری گلی نالی ٹھیک کرے, اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, یہ ذرا خان صاحب ایک بریک لیتے ہیں. یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی زمین آسمان کے خلاف میں, لیکن بہت حد تک انصاف کیا ہے اپنی ذمہ داری سے. خان صاحب ایک بریک لیتے ہیں, لیکن جو منحرف ہو گئی کیا وہ خان صاحب کو ووٹ کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. بریک کے بعد ذرا سیاسی معاملات پہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خان صاحب, یہ جو آپ کے لوگ منحرف ہوئے ہیں اور آپ پہ اب اعتماد نہیں کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ہمارے جو گریوینسز تھے یا ہمارے شکوے شکایات تھے وہ 3 سال سے ہم بیان کر رہے تھے, لیکن ہماری سنی کو بھی انسنی کیا جاتا رہا ہے. آپ پارلیمانی امور دیکھتے ہیں, کیا ان لوگوں کا یہ الزام ٹھیک ہے؟ اور اگر واقعی ان کو اسی طرح نظر انداز کیا گیا, ان کی بات نہیں سنی گئی, تو وہ کیوں نہیں سنی جاتی تھی؟ دیکھیں, گلے شکوے ہر جماعت میں ہوتے ہیں, اور کوئی بھی پولیٹیکل حکومت ایسی نہیں ہو سکتی جہاں سب لوگ 100% خوش ہوں. لیکن یہ ایک ایسے وزیر اعظم ہیں جو تقریباً ہر ممبر سے بہت دفعہ ملے ہیں, اور وزراء کرام کے ساتھ تو ملاقات ہوتی رہتی تھی, کابینہ ہر ہفتے, اور ان کے ایشوز بھی سنے, ڈائریکشنز بھی دیں. اور سیاست میں آپ اگر کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھ لیں, یونین کاؤنسل سے لے کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبر تک, آپ کو بتائیں گے کہ 20 میں سے 2-3 مسئلے حل ہوتے ہیں, بہت سے رہ جاتے ہیں, کچھ نہیں ہونے والے ہوتے, کچھ جائز نہیں ہوتے, کچھ کے لیے فنڈز نہیں ہوتے. تو سیاست میں یہ ڈیلی ایک آپ کی روٹین ہے کہ اس میں کچھ ایشوز حل ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے, کچھ پینڈنگ ہو جاتے ہیں, گلے شکوے رہ جاتے ہیں. سو نتھنگ از پرفیکٹ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ کے ایشوز ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی؟ بالکل کی گئی. کیا پی ایم صاحب ملے؟ بالکل ملے. بہت سے ایشوز پنجاب سینٹرل
سینٹرک بھی تھے, خیبر پختونخوا سے بڑے کم آئے. خیبر پختونخوا میں پچھلی بھی ہماری 5 سال حکومت رہی تو وہاں سے ایشوز جلد سیٹل ہو جاتے تھے. پنجاب میں تھوڑے بہت مسئلے رہے ہیں, لیکن جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ایک اور بات کروں گا, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جتنے ہمارے ممبران ہیں ان کو میں 4-5 دن پہلے بھی میں نے یہ بات کی, پھر پرسوں عمران خان صاحب نے درگئی میں ایک جلسے میں بھی یہ بات کی کہ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, تحریک کے ساتھی ہیں اور گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کو خان صاحب نے بھی کہا ہے, میں بھی پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کے طور پہ, ہمارے چیف وپ عامر ڈوگر صاحب صبح شام ان سے بات کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں, آپ کی اپنی جماعت ہے. اور اس وقت یہ دیکھیں اپنی ذاتی تھوڑی بہت چیزیں ہمیں بھولنی ہوں گی. اس وقت عمران خان صاحب اس قوم کے عوام کی ایک جنگ لڑ رہا ہے کہ یا تو اس ملک میں عام آدمی پاور ہو جائے گا, آپ جیسے ہم جیسے لوگوں کے بھی بچے جو ہے منسٹر وزیر بنیں گے, یا پھر انہیں جس طرح دیکھیں ابھی ایک پروگرام ہے, میں نے علی حیدر کو بات کی جو PNN والے ہیں, ان کو میں نے کہا دیکھیں یہ لوگ تو اپنے بچے تیار کر چکے ہیں لیڈرشپ کے لیے, اب ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے, جو ہم میرے اور آپ کے بچے ہیں شاداری صاحب اور فیصل صاحب, آپ ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ کیا تم غلامی کے لیے تیار ہو. میری جنریشن تو تیار نہیں ہے. میں عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ میں منسٹر بنوں فلانا بنوں, وہ تو جب آپ ہوتے ہیں تحریک میں آپ کو کوئی MLA بن جاتا ہے, کوئی منسٹر بن جاتا ہے, کوئی نہیں بھی بنتا. ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے پاکستان کو امپاور کرنا ہے, وہ ملک بنانا ہے. دیکھیں آج دنیا تیار ہے, آج پاکستان کو لیڈ رول دینے کے لیے دنیا تیار ہے. وہ کہتی ہے کہ تم آگے بڑھو پاکستان, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم نیوکلیر پاور ہو, تم اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک ہو, تمہارے پاس دنیا کے سب سے بڑی بہترین اسلامی آرمی اور سب سے بہترین ایجنسی انٹر سروسز ہے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تم بڑھو. کیا ہم لوگ تیار ہیں؟ کیا ہمیں وہ لیڈر جب مل گیا ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے اور وہ اپنے سر دھڑ کی بازی لگا کے کھڑا ہے, کیا ہم اس کو پیچھے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ عوام تو تیار ہے. What about the opinion makers? What about those جو کہ اچھی جگہ پہ ہیں, کوئی حکومت آئے جائے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا وہ لوگ تیار ہیں؟ وہ لوگ تیار ہیں کیا وہ پاکستان کو ایک آزاد مملکت دیکھنا چاہتے ہیں, یا وہی کہانی ہوگی پھر کوئی عجیب جالب آ کے پیدا ہوگا, پھر کوئی شاعر کہے گا کہ غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. دیکھیں یا تو پھر ہم تیار ہوں خان کے ساتھ مضبوط کھڑے ہوں, یہ چھوٹی چھوٹی ہم چیزیں بھولیں. یہ سارے کے سارے جتنے منرف ہیں, جو ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, سارے جو نظریے کے لوگ ہیں, آپ میجورٹی دیکھیں گے عدم اعتماد والے دن ہمارے ساتھ ہی ہوں گے, کوئی نہیں ادھر جائے گا, سب کو لگ پتہ جائے گا جو اپوزیشن ہے. مولانا صاحب پھر روئیں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں خان ادھر ہی ہے انشاءاللہ, اور آگے بھی ادھر ہی ہے. مولانا صاحب دیکھ لینا پھر وہی ہوگا آپ کے ساتھ جو زرداری صاحب نے پچھلی بار کیا تھا. عظیم صاحب یہ فرمائیں, وہی آپ کے ساتھ. خان صاحب یہ فرمائیں کہ ایک پارلیمانی افیئرز کے منسٹر کے طور پر ہماری رہنمائی بھی کریں ہمارے ناظرین کی. یہ 25 تاریخ کو جو اجلاس ہوگا, کیا اسی اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جائے گی اور ووٹنگ ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی, یا کوئی اور سپیس اسپیکر کو دیتے ہیں قوانین؟ دیکھیں ایک تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ آرٹیکل 95 کا جو سب آرٹیکل 2 ہے جو اس پہ پابند کرتا ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پیش کرنی ہے. تو ابھی تو صرف نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو ان کے ڈاکیومنٹس گئے ہیں, جو ان کی موشن کی کاپی گئی ہے وہ آفیشلی اسمبلی کا حصہ تب ہوگی جب اسمبلی کے فلور پہ وہ موو ہوگی. اب اصل میں ٹریڈیشن ایسی ہے کہ جب کوئی ممبر فوت ہوتا ہے اس دن کارروائی نہیں ہوتی, تو وہ جس طرح ہمارے خیال زمان صاحب کینسر سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہوئے, تو یا تو پھر اس دن ہوگی یا پھر اس کو 1-2 دن کی گیپ کے بعد ہوگی, تو ہونا تو اس نے ہے یا ایک دن پہلے یا 2. لیکن میری ریکمنڈیشن ایز اے پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر کی یہ ہوگی, ریکویسٹ میں کر سکتا ہوں, باقی اسپیکر صاحب کا اختیار ہے, کہ ہم ٹریڈیشنز کو فالو کریں. جمعے کو اجلاس ہو جائے اور جس طرح دعا ہوتی ہے اور پھر منڈے کو اجلاس ہے دوبارہ, تو 1-2 دن سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن ٹریڈیشنز ہمیں اپنی مینٹین رکھنی چاہیے. باقی ان کا اختیار ہے, جمعے کو پیش کرنا چاہیں جمعے کو بھی لے سکتے ہیں, لیکن بہتر ہوگا کہ ہم اپنی ٹریڈیشنز کو فالو کریں, ٹریڈیشنز کو, اور منڈے ٹیوزڈے کو پھر آپ لے لیں. 1-2 دن سے کون سا انہوں نے کوئی 40 سال میں تیر مار لیا اپوزیشن نے, جو 1-2 دن میں اور تیر مار لیں گے. ویسے انہوں نے ہزیمت اٹھانی ہے, یہ کھا چکے ہیں وقت سے پہلے, مروڑ اٹھنا ابھی ان کے پیٹ میں باقی ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے خان صاحب کہ پہلے ہی لیٹ کر دیا ہے, یہ 14 دن میں پیش کرنی تھی, 21 کو یا 22 کو یہ پیش ہونی تھی, لیکن یہ آپ 3 دن 4 دن اور آگے لے گئے ہیں, تو اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں تھوڑا ان کے نصیب میں رونا دھونا اور لکھا ہوا ہے. جی, تو جو قوم کا مال لوٹتے ہیں, جو قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو اغیار کے اشاروں پہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو جن کا قبلہ و کعبہ واشنگٹن وغیرہ میں ہو,
تو ان کے تو نصیب میں ویسے ہی رونا دھونا ہے، تو رونا دھونا دیں تھوڑا سا، 1-2-3 دن میں کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ 3 بار میاں صاحب وزیر اعظم بنے، کو پاکستان کو بنا دیا ایشین ٹائگر، وہ تو ٹائگر کے ناخن نکال کے وہ لے گئے ساتھ، کیا بنایا پاکستان کو؟ خان صاحب ارشاد صاحب بتائیں نا پاکستان کو کیا دیا زرداری صاحب نے؟ خان صاحب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ عالم اسلام کو متحد کر رہے ہیں، پوری دنیا کو متحد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو، اپنی پارٹی کو آپ متحد نہیں رکھ سکے۔ 14 لوگ تو ظاہر ہو گئے، وہ کہتے ہیں جی 30-32 لوگ ہمارے پاس ہیں، آپ کے اتحادی آپ سے نالاں ہیں، آخر کوئی غلطی تو آپ کی بھی ہوگی، حکومت کی بھی ہوگی، عمران خان سے بھی ہوگی۔ دیکھیں ہم سے ہمارے جو اتحادی ہیں، جو ہمارے ایلائز ہیں، وہ تو ہماری حکومت کا حصہ ہیں، گلے شکوے ہونا معمول کی بات ہے، وہ دور ہو جائیں گے، بلکہ دور ہو گئے ہیں بڑی حد تک۔ اچھا، باقی جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، وہ تو ایک ہی صورت میں ہم سے خوش ہوگی کہ عمران خان صاحب کہیں کہ یار وہ میں نے جو 22-23 سال بات کی تھی نا احتساب کی اور یہ کرپشن کی، یہ کرپشن اچھی چیز ہوتی ہے، آپ بھی کھاؤ مجھے بھی کھلاؤ، اور یہ احتساب یہ کس بلا کا نام ہے؟ اس کو واپس بند کر دو، تالا لگاؤ تاکہ 100 سال باہر نہ نکلے۔ دیکھیں یہ تو پھر یہ ہم کر لیں تو پھر ہم سے وہ بڑے راضی ہو جائیں گے، پھر خان صاحب کو وہ اپنا تا دیر ان کے جب تک وہ اللہ ان کی زندگی حیاتی دے، وہ کہیں گے یار خان صاحب تو ہی ہمارا وزیر اعظم ہے۔ اچھا خان اب مجھے صاحب بتائیں خان صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ یہ احتساب کی بات آپ کر نے سکتے ہیں اپنے کی، ایشو پہ، احتساب نیریٹو پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، ایک منٹ، یہ جذباتی نہیں میں بات کر رہا، مجھے یہ بتائیں کہ میں بڑے ہمارے دوست ہیں، کچھ اینکرز بھی ہیں، کچھ اوپینین میکرز بھی ہیں، سارے ہمارے بڑے محترم ہیں، اپوزیشن کے زمانے سے ان کے پروگراموں میں جا رہا ہوں، کچھ بڑے مور لائل دین دا کنگ بنتے ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو عمران خان صاحب، یہ کوئی عمران خان صاحب کے گھر سے چوری کر کے یہ لوگ گئے ہیں؟ خان کی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، آپ ہی لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو سے بڑا جن کو جمہوریت کا جو چسکا پڑا ہے ان سے مجھے بتائے نا۔ میں نہیں کہہ رہا، کاوی موسوی کی بات ہے کہ علی بابا 40 چور، اس سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تباہ اس ملک کو کس نے کیا ہے، وہ کہتا ہے ہاؤس آف شریف۔ بس اس طرح کر لیں، دونوں ان کے انٹرویو سائڈ بائی سائڈ چلا لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ علی محمد خان صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ ڈالر کا محمد خان صاحب، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، اجازت دیجیے۔